मेरा नाम सैयद मेहदी बुखारी है। मेरी पहली पहचान फ़ोटोग्राफ़ी, दूसरी राइटिंग है और तीसरी ट्रैवलिंग। फ़ोटोग्राफ़ी से वाबस्ता हुए मुझे तकरीबन डेढ़ दहाई हो चुकी और पाकिस्तान के नॉर्थ को बिलख़सूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान को मैंने ट्रैवल करके एक्सप्लोर किया, लोगों को दिखाया, मीडिया में दिखाया और अपने पाकिस्तानियों को दिखाया और इसके साथ-साथ इंटरनेशनली काम मेरा पब्लिश हुआ। फ़ोटोग्राफ़ी में मैं बाय हॉबी आया, ये कोई प्लान नहीं था, लेकिन खुदा ने इसमें शोहरत दे दी और मेरी पहचान ये बन गई कि ये फ़ोटोग्राफ़र है। अनारकली के फुटपाथ पे नेशनल ज्योग्राफिक के मैगज़ीन्स और यूरोप के कुछ मैगज़ीन जो लंडे में आते थे, यहाँ पे बिकते थे। लेकिन चूँकि शौक़ पैदा हो गया और ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि मैं इसके पीछे पड़ गया। कोई मेरी फ़ॉर्मल एजुकेशन इस फ़ील्ड में नहीं थी। वो मैगज़ीन्स मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का सोर्स थे कि फ़ोटोग्राफ़ी की बेसिक्स क्या हैं और दुनिया में फ़ॉरेनर्स या इंटरनेशनली कैसा काम हो रहा है। अच्छा, उनको लेके उनसे कशीद करके, उनको पढ़ के मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और स्टूडेंट एज में हालात भी ऐसे होते हैं, आप कैमरा भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इसमें मेरी वालदा ने मेरे शौक़ को देखते हुए कि इसका तो बड़ा कीन इंटरेस्ट है इसमें, तो उन्होंने मुझे किसी भी तरह, उस ज़माने में स्कूल टीचर थीं, एक छोटा-सा कैमरा लेके दिया। वो पहला डिजिटल कैमरा था और डिजिटल 2004 में नया-नया आना शुरू हुआ था। कोडेक का 1.5 मेगापिक्सल। उसको लेके मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की। सारा सफ़र शौक का था, प्रैक्टिस, गलती की, सीखा, सफ़र किए। एक-एक तस्वीर लेने के लिए 4-4 बार सफ़र की क्योंकि 2 दफ़ा ठीक नहीं आई। तीसरी दफ़ा फिर गया कि नहीं यार, एक दफ़ा ये गलती हुई थी, दूसरी दफ़ा ये हुई थी, अब तीसरी दफ़ा इसको परफ़ेक्ट लेना। तो एक मुश्किल प्रोसेस था और बाय एम नहीं था, बाय डिज़ाइन नहीं था। बस शौक के साथ-साथ होता गया और लोगों ने एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस के लिए मैंने बहुत काम किया। वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क और आप नेम लें यूरोप में किसी भी एम्बेसी का, बार्सिलोना एम्बेसी। अच्छा, एक तो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ और अदारे मेरे काम से डिस्प्लेड हैं। आप पंजाब सेक्रेटेरिएट चले जाएँ, आप नेशनल असम्बली चले जाएँ, आप पार्लियामेंट लॉजेस चले जाएँ। आप कहीं, आप इवन ज़मान पार्क चले जाएँ, इमरान खान साहब के घर में तस्वीर लगी हुई है मेरी। तो एक तो अदारों के लिए मैंने बहुत काम किया, पाक आर्मी के लिए किया, एसपीआर के लिए किया, कुल्डाना आर्ट गैलरी मरी, तकरीबन 34 से 35 इमेजेस मेरी वहाँ पे डिस्प्लेड हैं, जहाँ पे सादकैन और गुलजी के फ़न पढ़ रहे हैं। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन न्यूयॉर्क टाइम स्क्वेयर पे डिजिटली इंडिपेंडेंस डे पे मलीहा लोधी साहबा ने उस इवेंट को इनाग्रेट किया था। तो पूरी रात मेरा काम डिस्प्ले होता रहा क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था वो 14 अगस्त 2016। वो भी एक अचीवमेंट थी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। इसके अलावा यूनेस्को ने अपने हेड ऑफिस पेरिस में मेरी एग्जीबिशन की, चाइना में एग्जीबिशन हुई, जापान में एग्जीबिशन हुई। तो अचीवमेंट्स का तो ज़िक्र करते हुए कई चीज़ें मेरे ज़हन से महव हो जाएँगी, लेकिन इस फ़ील्ड में खुदा ने इज़्ज़त दी है और इंटरनेशनल इज़्ज़त दी है। नेशनल ज्योग्राफिक ने पब्लिश किया मैगज़ीन में। मेरी नज़र में तस्वीर वो होती है जिसमें सबसे पहले लाइट और कंपोज़िशन अच्छी हो और उसके बाद कंट्रास्ट और एक स्टोरी टेलिंग हो उसमें। बदकिस्मती से एक भेड़ चाल हमारे सोशल मीडिया को लेके ऐसी पैदा हो गई कि आज के दौर में हर बंदे के हाथ कैमरा तो आ गया, लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं आ रही। यानी हर बंदा फ़ोटोग्राफ़र तो है, लेकिन आज से पीछे जब लोगों की इतनी एक्सेस नहीं थी, लोगों के पास कैमरेज़ नहीं थे और फ़ोटोग्राफ़र सिर्फ़ उन्हीं को कहा जाता था जो शादी-ब्याह शूट करते थे। उस दौर का काम मैचलेस है आज के दौर में। होना तो ये चाहिए था कि जब अप्रोच हो गई, हर बंदे को एक्सेस मिल गई, हर बंदे के हाथ में कैमरा आ गया, तो काम की वो क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन ये वक़्त के साथ हो नहीं सकी। तो मेरी नज़र में तस्वीर वो है जो कोई स्टोरी देती हो, जिसकी कंपोज़िशन आउटस्टैंडिंग हो और व्यू पॉइंट ऐसा हो जो आम तस्वीर से हट के हो। अच्छा, ट्रैवलिंग जुनून था और शुरू के डेज़ की ट्रैवलिंग बड़ी टफ़ रही है। तब कराकोरम हाईवे बहुत टूटी-फूटी होती थी, अब तो मोटरवे है उसकी निस्बत। तो नेटको की बस सर्विस पिंडी से चलती थी गिलगित तक और गिलगित तक पहुँचते आप बीमार हो जाते थे। मतलब एक तो लंबा सफ़र था, दूसरा जो रोड कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। तो झटके खा-खा के आप आधमुए हो जाते थे। उस ज़माने का सफ़र बहुत टफ़ था, आज की निस्बत आज तो मोटरवे है। अच्छा, उस ज़माने में बकरी भी साथ सफ़र कर रही है, बंदे भी साथ सफ़र कर रहे हैं, मतलब लोग लेके कोहिस्तान के एरिया में बकरियाँ लेके लोग चढ़ जाते थे। तो मैंने कई सफ़र उस ज़माने में ऐसे किए हैं कि साथ बकरी थी और साथ कोहिस्तानी बैठा हुआ है। आप फ़ोटोग्राफ़र कैसे बनेंगे? आप घर बैठे तो बन नहीं सकते, आपको उसके लिए ट्रैवल करना है। आपने अगर पोर्ट्रेट भी लेनी है तो आपको बाज़ार में निकलना है, अपना कम से कम अपने शहर में ट्रैवल करना है। और अगर आपने लैंडस्केप लेना है तो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तो नॉर्थ है या फिर आपका साउथ है जो बलूचिस्तान की साइड है। तो आपको निकलना तो है घर से, ट्रैवल तो मस्ट है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। ये
بہت پیشنس والی فیلڈ ہے، خاص طور پہ لینڈسکیپ اور وائلڈ لائف۔ جو لوگ وائلڈ لائف شوٹ کرتے ہیں، جو لوگ لینڈسکیپ، دیکھیں لینڈسکیپ کے لیے آپ کو اچھی لائٹ کا انتظار کرنا ہے، کہ سورج اس اینگل پہ آئے گا، شام کا ٹائم ہوگا، اس طرف کو لائٹ آئے گی تو پھر میں تصویر لوں گا۔ کبھی کبھی گزرتے ہوئے ایسے منظر ملتے ہیں جو خوبصورت تو بہت ہوتے ہیں لیکن لائٹ آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوتی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، یہ روٹین رہی ہے میری کہ میں وہاں پہ رک جاتا ہوں کہ یار ادھر سے اگر میں گزر گیا میں واپس نہیں آ سکوں گا، تو ابھی رک جاؤ، 3 گھنٹے ویٹ کر لو، 4 گھنٹے ویٹ کر لو، تو کر کے گیا۔ یہ پیسیفک اوشین ہے اور ایک اور سن سیٹ ہے میرے پیچھے، یہ جو آپ سمندر کے اندر ٹاور دیکھ رہے ہیں، میں اس کی فوٹوگرافی کر رہا ہوں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں، اسکائی جو ہے وہ اوور کلاؤڈی ہو جاتا ہے، آپ کو ستارے ہی نہیں ملتے، آپ کا پلان ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں پہ ایک رات ایکسٹرا رکنا پڑتا ہے، اور بیکار کچھ بھی نہیں، صرف اس انتظار میں کہ آسمان کھلے اور جو تصویر میں لے کی سوچ رہا ہوں وہ لوں۔ اچھا، تصویر سب سے پہلے آپ کے کسی بھی منظر کو دیکھ کے نا فوٹوگرافر کے دماغ میں بنتی ہے، کیمرے میں بعد میں اترتی ہے، وہ فریم اس کے دماغ میں سیٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ فریم ہے، یہ تصویر میں نے لینی ہے، اور اس کو لینے کے لیے میں نے کیمرے کی سیٹنگز کیا کرنی ہے، کیمرے میں وہ بعد میں آئے گی، یعنی سینسر پہ وہ بعد پہ اترے گی، پہلے آپ کے دماغ میں اترے گی۔ آپ اس بارے میں جنونی نہیں ہے نا، جنون کی حد تک آپ اس سے لگاؤ نہیں رکھتے، یہ آپ کیری نہیں کر سکتے، آپ کچھ عرصے بعد اکتا جائیں گے۔ اگر آپ کو جنون ہے پھر آپ سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے اگر ہمسفر آپ کے لائک مائنڈڈ نہیں ہے نا تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اکیلے سفر کیے اور بے شمار دفعہ جنگلی جانوروں کے خوف سے اور بلکہ ان کے اٹیک سے بچاؤ کا طریقہ کر کے اکیلے سنسان جگہوں پہ جہاں پہ بندہ بشر بھی نہیں، مطلب کبھی ذہن میں ایک لمحے کو خیال آتا ہے کہ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، یہاں سے انسانی آبادی کو 15 کلومیٹر پیچھے ہے، میں اکیلا ہوں یہاں پہ، کچھ ہو جائے مجھے کون ریسکیو کرے گا۔ پچھلے دنوں میں نیوزی لینڈ میں تھا اور مجھے پتہ چلا کہ ڈولفنز ایک بیچ پہ آتے ہیں، میں ان ڈولفنز کے لیے چلا گیا۔ اب بیچ کچھ ایسا تھا کہ بہت دور تک پیدل واک تھی، ایک دلدلی ریت پہ، اور آگے جا کے سمندر تھا، اور سمندر کے پاس ان ڈولفنز کے نیسٹ یا غاریں تھیں، وہاں تک تقریباً 2 کلومیٹر کی واک ہوگی۔ میں چلتا گیا، ان تک پہنچا، ڈولفنز تو خیر نہیں تھے کیونکہ دوپہر ہو چکی تھی، ڈولفنز صبح صبح سمندر میں چلے جاتے ہیں پھر شام کو واپس آتے ہیں۔ چونکہ بیچ خوبصورت تھا، میں فوٹوگرافی کر کے جب واپس آیا ہوں نا تو سمندر کا پانی چڑھ گیا تھا، یعنی میں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، لینڈ لاک ہو گیا تھا، میں آگے پانی پیچھے پانی اور بیچ میں ایک ٹکڑا لینڈ کا جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، آگے میں نہیں جا سکتا۔ جس رستے سے میں گزر گیا تھا وہ سب پانی کے اندر تھا کیونکہ سمندر کا پانی چڑھ گیا۔ تو اب وہ ایسی سچویشن تھی کہ یہ خطرناک تھی، پھر میرے پاس کیمرہ بیگ تھا اور سوئمنگ مجھے آتی نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی رسک لوں، اور پھر ریسکیو کر کے مجھے وائلڈ لائف کے عملے نے بچایا۔ میں آج انگلی پہ گن سکتا ہوں، 10 یا 12 ناموں کے آگے میرے دماغ میں کوئی نام نہیں آئے گا کہ اور پاکستان کا ایسا کون سا فوٹوگرافر ہے جس کو 4 لوگ باہر کے ممالک میں جانتے ہیں، میں پاکستان کے اندر کی بات نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ ہمارا معاشرتی رجحان ہے، کچھ کھینچاتا نہیں ہے، کچھ یہ ہے کہ کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا، آپ کو تمغہ تب ملے گا جب آپ مر جائیں گے، مطلب یہ ایک سوسائٹی ہے نا ایسی، آپ کو سرکار بھی تب ریکگنائز کرے گی جب آپ کے بال بوڑھے ہو جائیں گے۔ آرٹسٹ کا فیول ہوتا ہے اپریسیشن، اگر اس کو نہیں ملے گی وہ تھک جائے گا، وہ کہے گا باہر میں جائے، میں لگا رہا ہوں اپنے مست ہو کے، بس جو ہے ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سے ایک ہی خبر جاتی تھی ٹیررزم کی، میں نے ڈان کے لیے لکھنا شروع کیا تاکہ دنیا کو دکھاؤں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ اس میں نارتھ چیپٹر ہے، ساؤتھ چیپٹر ہے، وہ چونکہ ڈان انگلش میڈیم تھا اور فارنرز کی لینگویج میں تھا، وہ انڈیا سے لے کے بنگلہ دیش یعنی ہمارے خطے میں چائنا اور یورپ تک جو انگلش سمجھ سکتے تھے انہوں نے دیکھا، اور پھر ان کو سمجھ آئی کہ پاکستان اتنا پیارا ہے۔ پھر کچھ پبلیکیشن بنگلہ دیش نے کی، کچھ انڈیا سے چھپی، ٹائمز آف انڈیا نے ایک آرٹیکل کشمیر کا میرا پبلش کیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا اور بہت سارے لوگ میرے آرٹیکلز پڑھ کے تصویریں دیکھ کے پاکستان آئے کہ یہ دیکھنا چاہیے ملک، اور آنے سے پہلے انہوں نے بتایا بھی کہ ہمارے یہاں جاتے ہوئے بھی بتایا۔ تو میری سٹرگل یا کوشش یہی رہی کہ سافٹ امیج اس ملک کا کسی بھی فورم پہ ہو، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ ہمارے ہیں وہ دنیا جانے۔ آپ کا ایسٹرو فوٹوگرافی کا شوق ہے، آپ کو ہائی اینڈ ایکوپمنٹ چاہیے جو نوائز کو کنٹرول کر سکے، امیج میں جو ہائی آئی ایس او سے پیدا ہوگی، وہاں پہ ایکوپمنٹ میٹر کرتا ہے۔ ایکوپمنٹ کا تعلق ہے آپ کی اس سے فیلڈ سے، اچھے ایکوپمنٹ کا، جتنا اچھا ایکوپمنٹ ہوگا
امیج میں کنٹراسٹ بھی بائی ڈیفالٹ اچھا ہوگا. گو کہ آپ پوسٹ پروسیسنگ میں کور اپ کر لیتے ہیں. ایک کٹ لینس سے لی ہوئی تصویر اور ایک ہائی گریڈ لینس سے لی ہوئی تصویر کے مائکرو کنٹراسٹ میں بائی ڈیفالٹ دیکھتے ہی آپ کو فرق فیل ہو جائے گا. کینن کا میں شروع سے یوزر رہا اور اب آ کے نائکن کا ہوں. لیکن لینسز جو میرے استعمال میں رہے ہیں نا وہ زیادہ تر سگما کے رہے ہیں. اور سگما کے لینے کی کچھ وجوہات انیشیل میں تو یہ تھی کہ آپ جب نیٹیو لینس کی طرف جاتے ہیں نا پروفیشنل گریڈ کے تو وہ پرائس میں آپ کو کاسٹلی پڑتے ہیں. تھرڈ پارٹی لینس کی طرف جب آپ جاتے ہیں پرائس تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے. پھر پرفارمنس میں اتنا فرق نہیں ہوتا. سگما نے 8 سیریز نے تو آؤٹ اسٹینڈنگ لینس پروڈیوس کی ہے نا 85 1.4 8 یا 8 سیریز جتنی بھی ہے سگما کی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. وہ میں کینن پہ یوز کرتا رہا. پھر میں نائکن پہ آ گیا, نائکن زی سیریز پہ. لیکن لینسز جو ہے نا وہ 8 سیریز سگما میرے فیوریٹ ہیں کیونکہ پرفارمنس میں نیٹیو لینس کے اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور پرائس میں فرق ہے. تو یہ آپ وائز ڈیسیجن تو یہی ہوتا ہے نا کہ یار میں پاگل ہوں, میں 6 لاکھ کا لینس لے رہا ہوں, اگر وہی چیز مجھے 4 لاکھ میں مل رہی ہے 2 لاکھ بچ رہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا. وہ ہر کسی کو کامیاب ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہر کوئی اپنے ٹائم تک ایک پوائنٹ تک پہنچے گا. میں پوری عمر لینڈسکیپ, نیچر, فوٹوگرافی, پورٹریٹ, آرکیٹیکچر اور اس میں رہا کیونکہ دوسری طرف کمرشل کی طرف میرا کوئی ایسا مزاج بھی نہیں تھا اور میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا. میرے ارننگ سورس ٹھیک تھا, میں سیٹل تھا, تو اس طرف دھیان بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کا تھیم شاٹ کلک کر جائے کسی کو اور آپ کو منہ بولے پیسوں پہ ہائر کر لے, ٹھیک ہے نا. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کانٹینٹ کیا آ رہا ہے, مٹیریل کس قسم کا ہے, جو کپل شوٹ ہو رہے ہیں ان کے پوزز کیا ہیں, آؤٹ ڈور میں ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ان ڈور میں وہ کیسے شوٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ اسے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر دیتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے, جلدی کامیاب ہو جائیں گے, لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے. مجھے لوگ ایس ایم بخاری کے نام سے جانتے ہیں. ایس ایم بخاری کی تصویر ہے, اچھا یہ برانڈ نیم ہے, اچھا میں کچرا بھی لگاؤں گا نا, میں نے لوگوں کی سائیکی چیک کی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا رسپانس آتا ہے. وہ تصویر جس میں کمپوزیشن بھی ٹھیک نہیں, لائٹ بھی ٹھیک نہیں, بس کلر شارپ ہیں, وہ کچرا ہے میرے نزدیک, میں نے لگائی ہے نا, واہ بہت اعلیٰ. یہ لوگوں کی سائیکی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا برانڈ نیم ہے, یہ کچرا بھی لگائے گا تو واہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا برانڈ نیم بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, یہ ایک لمبی اسٹرگل ہے. اور پھر جب بن جاتے ہیں نا, ابھی کی بات یہ ہے کہ ابھی میں فوٹوگرافی کو لے کے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ کیا کر لوں گا, میں جو بھی کروں گا وایو نہیں ہے, اور میں اسے تنگ آ چکا ہوں. میں آؤٹ اسٹینڈنگ تصویر بھی لگاؤں گا تو تب بھی 2000 3000 4000 لائک تو واہ واہ, اور میں کچرا بھی لگا دوں گا تو واہ 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 واہ. تو کریٹیکل تھنکنگ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے بندے کی جب آپ پہ کریٹک نہیں نہ ہوتا, جب کوئی فوٹوگرافر آپ کو نہیں کہہ رہا تھا یہ تم بلنڈر کر رہے ہو, بندہ اس وقت سست ہو جاتا ہے. میں ہو چکا ہوں کیونکہ سوسائٹی ایسی ہو گئی کہ کوئی کسی پہ کریٹک اب کرتا بھی نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ مائنڈ نہ کر جائے. ہوتا ہے مطلب آپ کسی پہ, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فوٹوگرافر ہے جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہے, پبلک کو تو پتہ ہی نہیں نا, پبلک تو تنقید کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس فیلڈ کے. لیکن فوٹوگرافرس کو ایک دوسرے پر تنقید کرنی چاہیے کہ یار یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ٹھیک. پبلک میں نہیں تو پرائیویٹلی کرنی چاہیے. جب وہ نہیں ہوتی تو ایک سٹیج پہ آ کے میرے جیسا ہی حال ہوتا ہے. جیسے میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا لگا کے کرنا, میں بہت سارا کام پوسٹ ہی نہیں کرتا. یوتھ کی پریورٹی یہ ہے کہ فوراً پیسے کمائے جائیں, اس وجہ سے وہ کمرشل فوٹوگرافی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ پوری عمر کمرشل فوٹوگرافی کرتے رہیں, آپ کو کوئی بطور آرٹسٹ نہیں مانے گا, نہیں جانے گا. آپ کے کام کی تعریف تو ہو سکتی ہے کہ یہ بہت اچھا ویڈنگ فوٹوگرافر ہے, یہ بہت اچھا فیشن فوٹوگرافر ہے, لیکن ایز این آرٹسٹ آپ کو ریکگنیشن نہیں ملے گی. دوسرا راستہ بہت لمبا ہے. لینڈسکیپ لینا پیشنس کا کام ہے, وائلڈ لائف کے لیے بیٹھے رہنا بہت پیشنس کا کام ہے, اور اس میں واہ واہ بھی کام ہے اس کی نسبت. اس میں پیسے تو بالکل نہیں ہیں بلکہ الٹا آپ کی جیب سے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ جذبہ اور جنون انوالو ہے جو کہ لوگوں میں آج کل نہیں ہے. لوگ شارٹ ٹیمپر کے ہیں, کہتے ہیں فوراً سکسیس ملے, فوراً پیسے ہیں. دیکھیں پاسٹ میں سگما 8 سیریز 85 mm, سگما 105, سگما 24 mm یعنی پرائم لینزز سگما کے, میں ان کا فین رہا ہوں. 8 سیریز کا تو ویسے بھی ابھی بھی. یہ جو 14 mm ہے سگما کا 1.4, یہ ایسٹرو فوٹوگرافی کے لیے اچھا ہے کیونکہ آپ کو ایسٹرو میں ملکی وے کور کرنے کے لیے ایسا لینس چاہیے جو وائڈ اینگل بھی ہو, جو کوریج بھی زیادہ دے سکے, جس کی فیلڈ آف ویو زیادہ ہو, اور ایسا لینس چاہیے جس کا اپرچر منیمم ہو تاکہ سٹارز کی ڈیٹیل زیادہ کیپچر کر سکے.
تو 1.4 سگما میرے خیال میں ایسٹرو فوٹوگرافی کے لیے اگر آپ لینڈسکیپ کر رہے ہیں بیسٹ لینز ہے اس وقت مارکیٹ میں. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوٹوگرافی کے لیے ایک لینس وائڈ اینگل کون سا ہو جو چل جائے، وہ آپ کا ڈے میں تو چلے گا ہی چلے گا آف کورس، لیکن نائٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. میں تو دوستوں کو یہی کہوں گا، لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اس کی طرف دیکھ لیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اور لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کانٹینٹ پروڈیوسر ہے نا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ کسی کو استعمال کے لیے دیتا ہے یا نہیں دیتا. اچکنے کا حق آپ کا نہیں ہے. یہ چوری جو ہے نا، یہ میرے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو، یہ چوری ہے. اس کو بند کر دیں. آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں. مجھے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں پیسے دے سکتے، لیکن یہ ایک تصویر تو اتنی پسند آ گئی ہے، میں کیا کروں. میں نے کئی دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے لے لے، اب آ گئی پسند، ٹھیک ہے صاف بات کر دیں. اگر آپ پینٹنگ کے لیے 500 لگا سکتے ہیں تو فوٹوگرافر سے پرمیشن ہی لے لو، شاید وہ واقعی مفت دے دے. نہیں تو یار وہ آپ سے کتنے کو مانگ لے گا. لیکن کریں ایسا نہ ہے. بس میرا یہ میسیج ہے اس کا.